खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको हैप्पी पाम संडे। आइए मेरे साथ कलम मुकद्दस खोलिए। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 19वां बाब। कलाम की ताज़ीम के लिए सब खड़े हो जाएंगे, कोई बैठा नहीं रहेगा। कलाम मुकद्दस की ताज़ीम के लिए सब खड़े हो जाएंगे और आज की तिलावत हम सुनेंगे। हालेलुया। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत से 43वीं आयत तक। 44 जी तलावत समात फरमाइए। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है बैतफगे और बैतनिया के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि उसके शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चा को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे। और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। भीड़ में से बाज फरीसियों ने उससे कहा, ए उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश के तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गई हैं। क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे और तुझको और तेरे बच्चों को और जो तुझ में है जमीन पर दे पटकेंगे और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ रखिएगा। पाम संडे, खजूरों का इतवार। बादशाह की जलाली आमद यरूशलेम में, शहाना दाखला यीशु मसीह का यरूशलेम शहर में। और ये आज से, जैसे हम आज पाम संडे मना रहे हैं, तो पाम संडे के बाद ये आखिरी हफ्ता जो यीशु मसीह के दुखों का शुरू होता है, जिसको होली वीक कहा जाता है। मैं आज सुबह से जब ये देख रहा हूं, सेलिब्रेशन हो रही है, जोश, वलवला, नारे, गीत, प्रस्तिश, जबरदस्त एक जश्न का सा समा है। और ना सिर्फ इधर बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां पर मसीही लोग आबाद हैं, वो इस जश्न को बड़े जोश के साथ नारे लगाकर बादशाह यीशु बादशाह की तारीफ होती है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में चारों अनाजील में ये वाकया दर्ज है। एक बड़ी भीड़ जो है वो यीशु मसीह के आगे पीछे नारे लगा रही है, हम्द के नारे लगा रही है। भीड़ जोश से भरी हुई है। होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। एक बड़ा प्रोटोकॉल, एक बड़ा जश्न यीशु मसीह के लिए। और क्या खूबसूरत बात है कि जब सब तरफ खुशी मनाई जा रही है, जब सारे लोग यीशु मसीह की तारीफ कर रहे हैं, जलाल यीशु को दे रहे हैं,
یہاں تک یسوع نے کہا اگر یہ چپ کر گے تو پتھر بھی کیا کریں گے. سو بھائی جیسے آج کلیسیا میں بڑا جشن ہو رہا ہے, لیکن پام سنڈے صرف جشن کا تہوار نہیں ہے. پام سنڈے سیلیبریشن کو نہیں پیش کرتا, صرف یہ تصویر کا ایک رخ ہے کہ جشن ہے, نعرے ہے, جوش ہے, حمد ہے, تعریف ہے, ستائش ہے, ڈالیاں ہیں, کپڑے بچھائے گئے ہیں. لیکن بھائی پام سنڈے کا دن رونے کا دن بھی ہے, جس کو شاید بڑا کم غور کرتے ہیں. لکھا جب یسوع شہر کے نزدیک آیا تو لکھا 41 آیت میں جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر کیا لکھا ہے جی؟ اصل میں ہمارا جو معاشرہ ہے نا, وہ ہمیں رونا نہیں سکھاتا. بڑے بڑے ورلڈ میں سنگر ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے اپنے بڑے جو میوزیکل سنگنگ کے البم نکالے, انہوں نے البم کے بڑے بڑے نام رکھے, چھوٹی لڑکیاں نہیں روتی. پھر بڑے بڑے سنگرز نے یہ گائے کہ ارجنٹینا مت رو. پھر جب کوئی بچہ جوان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں بندہ نہیں روتا, مرد نہیں روتے, مرد کو درد نہیں ہوتا, بندہ نہیں روتا, مرد نہیں روتا. لیکن بھائی اصل میں بات یہ کہ ہمارے معاشرے نے ہمیں رونا نہیں سکھایا. ہم لوگ کہتے ہیں نہیں روتے نہیں ہیں, روتے نہیں ہیں. اچھا بچہ روئے تو ٹھیک ہے, لیکن جب وہی بچہ جوان ہو جائے نا تو پھر کیا کہتے ہیں؟ دنیا کا سب سے مضبوط شخص, دنیا کا سب سے زیادہ مضبوط شخص اپنے مزاج میں, اپنے رویے میں, اپنی فیلنگ میں, اپنے خیالات میں, اپنی ذات میں اگر سب سے مضبوط کو بندہ ہے تو وہ یسوع ہے. لیکن کیا خوبصورت بات ہے, وہ نرم دل ہے, ترس سے بھرا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو بندہ روتا ہے ہم کہتے ہیں یار ہے بزدل ہے, نہیں نہیں, اس کا مطلب ہے کہ اس بندے میں ترس بھرا ہے, یہ نرم دل بندہ ہے. اب غور کریں بائبل مقدس میں یسوع مسیح ہنسا, کوئی آیت نہیں مجھے ملے گی کہ یسوع مسیح ہنسیا, بڑا ہنسیا. ہاں رونے کا ذکر ہے, وہ 3 مرتبہ رویا ہے. لادر کی قبر پر رویا, اور پتہ کیوں رویا؟ کیونکہ مارتھا مریم رو رہے تھے. اور وہاں لکھا ہوا ہے یوحنا کی انجیل کے 11ویں باب میں, جب وہ قبر پر آیا تو اس نے مریم کو روتے دیکھا, اور جب اس نے مریم کو روتے دیکھا تو لکھا یسوع مسیح بھی ساتھ رونے پڑا. یہ لکھا ہوا ہے رونے والوں کے ساتھ کیا کرو, آپ کا یسوع آپ کے ساتھ روتا ہے. جب آپ آنسو بہاتے ہیں, دکھ اٹھاتے ہیں, مصیبت اٹھاتے ہیں, گھر میں پرابلم آتی ہے, بیماری آتی ہے, یسوع آپ کے ساتھ ہوتا ہے. یسوع آپ کے دکھوں میں آپ کے ساتھ روتا ہے. لیکن یہاں پر تھوڑا سا فرق ہو گیا, کیونکہ یوحنا کی انجیل میں جہاں پر لکھا نا یسوع رویا اور یسوع کے آنسو بہنے لگے, تو یہ بائبل کی سب سے چھوٹی آیت ہے. لیکن وہاں پر جو گریک ورڈ استعمال ہو اس کا مطلب ہوتا ہے خاموش رونا, سسکیاں لینا, تھوڑے سے آنسو گرنا. لیکن جب میں اس کو پڑھ رہا تھا, یہاں پر جو گریک ورڈ ہے وہ ہے ڈاکرو. اور ڈاکرو کا مطلب کیا ہے؟ جب یسوع شہر پر رویا تو یسوع مسیح یہاں پر اس کے رونے کا جو گریک ورڈ ہے اس کا مطلب ہے چیخنا. ایسا رونا جو دور تک سنائی دے, ایسا رونا جس میں اشک سلاب کی مانند بہ نکلے, متواتر رونا, لگاتار رونا, اور یہ اس کی آنکھیں رو رو کر گیلی ہو جائیں, اس طرح کا رونا. اور میں حیران ہوں یار یسوع مسیح پام سنڈے کو رو رہا ہے, وہ سیلیبریٹ انجوائے کرو, لوگوں کی داد, لوگوں کے نعرے انجوائے کرو. آپ کیا کر رہے ہو؟ کیا لکھا ہے؟ جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا. رونے کی وجہ بھی ساتھ بتا دی ہے. جو یسوع دیکھ رہا تھا وہ نہیں دیکھ رہے تھے, وہ اس وقت پام سنڈے کے سیزن کو دیکھ رہے تھے, ٹہنیاں دیکھ رہے تھے, کیونکہ وہ سب دیکھ رہے تھے یہ شخص موت مسیح ہمیں رومیوں کی غلامی سے رہائی دے گا, ہمیں روم کے ظلم سے آزاد کرے گا. وہ کچھ اور مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے.
لیکن یسوع مسیح رویا کیونکہ یسوع فیوچر دیکھ رہا تھا ان کا. یسوع کو ان کے مستقبل کے اندر بڑی تباہی نظر آ رہی تھی. وہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ اس وقت دیکھ رہے تھے, یسوع اس کے آگے دیکھ رہا تھا. ہاں عورتیں رو رہی تھی, پیٹ رہی تھی. وہ کہتے ہیں یروشلم کی بیٹیوں مجھ پر مت رو, اپنے اور اپنے. میرے عزیز, یسوع روح میں کچھ دیکھ رہا تھا جو شاید ہم نہیں دیکھتے. یسوع روح میں کچھ دیکھ رہا. یسوع روح میں یروشلم کی گلیوں میں بہتا ہوا لہو دیکھ رہا تھا. یسوع مسیح یروشلم کی نالیوں میں جوان لڑکیوں کا بہتا خون دیکھ رہا تھا. یسوع مسیح گھروں میں گلیوں میں جوانوں کی لاشیں دیکھ رہا تھا. جب 70 عیسوی میں جنرل تیتس بڑی تباہی مچائے گا, یسوع مسیح یہ روح میں دیکھ رہا تھا میرے جانے کے بعد یہ شہر, یہ ہیکل تباہ کر دی جائے گی, یہاں پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے گا. جو کرایا 10 لاکھ لوگوں کی موت یسوع دیکھ رہا تھا. 10 لاکھ لوگوں کی لاشوں کو گلیوں میں, بازاروں میں, چوکوں میں, گھروں میں پڑی دیکھ رہا تھا. 90,000 نوجوان لڑکیاں لڑکے غلام زنجیروں میں بندھے ہوئے روم میں لے کر جاتے دیکھ رہا تھا. اونا نہیں ویکھیا. اگر کبھی سین دیکھے تو وہ شہر کے پہاڑ پر کھڑا ہو کے نا شہر کو ایسے دیکھ رہا تھا, اور پورا شہر جگمگ نظر آ رہا تھا. بلڈنگیں, گھر نظر آ رہے تھے اس کو, خوبصورت ہیکل نظر آ رہی تھی. لیکن وہ رویا. اس نے کہا متی کی انجیل میں, میں اس حوالے کو آپ کے لیے پڑھوں گا, سنیے. یسوع مسیح کا درد, یسوع کا احساس فیل کریے گا. آج پام سنڈے کو یسوع مسیح نے لوگوں کی داد تو فیل کی ہے, لوگوں کے نعرے تو ریسیو کیے ہیں, لیکن یسوع مسیح اس خوشی کے موقع پر کچھ فیل کر رہا تھا, محسوس کر رہا تھا. کیا لکھا ہے متی 23واں باب آیت نمبر 37, اے یروشلم, اے یروشلم, تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا ہے. اے یروشلم تو خداوندہ شہر, تیرے بویا وچے. آج یسوع مسیح پام سنڈے کے دن یروشلم شہر کو, جو بادشاہ کا شہر ہے, کہتے ہیں یروشلم, یروشلم, تو جو نبیوں کو قتل کرتا, جو تیرے پاس بھیجے کے سنسار کرتا ہے. کتنی بار میں نے چاہا, جملہ غور طلب ہے, غور طلب جملہ. کتنی بار میں نے چاہا, اے یروشلم نبیوں کی رہائش, سلیمان کا شہر, بادشاہ کا شہر, میں نے کتنی بار چاہا اس شہر کو سرفراز کروں, اس شہر کو بچاؤں, اس شہر کو برکت دوں. کتنی بار میں نے چاہا, کیا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پرو تلے, اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو, مگر تم نے. اگر کبھی ہسٹری میں انٹرسٹ ہو تو کبھی 70 عیسوی کی ہسٹری کھول کے پڑھیے گا, روح آپ کی ہل جائے گی, کانپ جائے گی, کانپ جائے گی روح آپ کی. جنرل تیتس نے جو پڑھی تو جنرل تیتس کے بعد لکھا اس نے شہر کھود دیا, ہر ایک بلڈنگ اس نے زمین دوز کر دی, زمین کے ساتھ لگا دی, ہیکل کو اس نے بالکل گرا دیا, توڑ دیا, مسمار کر دیا, ختم کر دیا. وہ ہیکل جو سلیمان نے بنوائی تھی, لکھا ہے یہ ختم کر دی, اور لکھا ہے تم نے نہ چاہا, دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا. ہوئے ہوئے, یروشلم دی رونقاں تے یسوع نال سجے. ساڈے چرچ دی رونق ایلڈر بشیر نہیں,
पादरी तारक नहीं, पादरी जुबिया, एल्डर डीकन नहीं, साडे चर्चा दी रौनक यसु नाल ने। हालेलुया। अब यसु क्या कह रहा है? यसु को पता था कि ये लोग मुझे जो नारे लगा रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं बड़े जोश के साथ, अब ये चंद दिनों के बाद यही लोग मुझे कहेंगे मसलूब कर, ले जा ले जा। ये लोग कहेंगे इसका गुनाह हम पर और हमारी। यीशु को रद्द कर दिया गया। लिखा है जिस पत्थर को बीमारों ने। आज कई दफा लोगों को ये फीलिंग होती है मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, मुझे रद्द कर दिया गया, मुझे छोड़ दिया गया। दुनिया आपको छोड़ देगी, रिश्तेदार आपको छोड़ देंगे, मोहल्लेदार आपको छोड़ देंगे, आपको गरीब समझ के छोड़ देंगे, आपको बेकार समझ के छोड़ देंगे, लेकिन यीशु मसीह से पूछिए आपकी वैल्यू क्या है। वो भी मर्दे गमनाक रंज का आशना था, उसकी तहकीर की गई। ये रो पता क्यों रहा था? वो लिखा है, वो यीशु ने मिसाल कही, उसने कहा कि बादशाह ने एक ताकिस्तान लगाया और ताकिस्तान में फल लेने के लिए उसने अपने नौकर भेजे। तो ताकिस्तान के जो वहां पर माली थे निगहबान, उन्होंने उन नौकरों को पकड़ के मारा पीटा। उसने और भेजे, उन्होंने उनको भी मारा पीटा कत्ल किया। मालिक कहता है चलो बेटे को भेजता हूं, उसका लिहाज करेंगे कि क्या लगे किन्हों कल ना उसका क्या करेंगे। वेल प्यो बाप नु किन्ना इतमाद है साडे ते, उसको इंसान पे कितना भरोसा। कहते हैं चलो नबियों को मार दिया इसने, इस शहर ने नबियों को मारा, ईसाया को मारा, यिर्मयाह को मारा, हिजकिय्याह को मारा, जकरिया को मारा, यूहन्ना को मारा। इस शहर ने नबियों को कत्ल किया है। हो सकता है ये शहर अब मेरे बेटे का लिहाज कर दे। हे यरूशलेम तूने नबियों का खून बहाया है। असी बड़ा कहने यरूशलेम यरूशलेम, कभी उसकी जमीन खून से भीगी हुई है। बाप कह लगा चलो बेटे को भेजता हूं, क्या करेंगे मेरे बेटे का। तो बेटा आया, गलियों में फिरता था, गलियों में घूमता था, घर घर में जाके लोगों को कहता था तौबा करो आसमान की बादशाही। घर घर में जाके कहता था इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और क्या करने आया है। ज़कई के पास, कभी ज़नाकार खतून के पास, कभी कसबियों के पास, मसूल लेने वालों के पास, गली गली कोने कोने, झीलों में, दरियाओं में, कब्रिस्तानों में वो जा रहा है खोए हुओं को ढूंढे। लेकिन मजहब ने, हैकल ने, चर्च ने, सरदार कायनों ने, लावियों ने, रब्बियों ने उसको रद्द करके रिजेक्ट कर दिया। आया सी और क्या किया उन्होंने कहा ये आया है बेटा, वारिस आ गया है, इसको मारो, कत्ल करो और मिरास पर क्या कर लो। यही कुछ होता पाम संडे को, यही सोच सही, यही सारा कुछ उसके जहन में चल रहा था। और वो दाढ़े मार के रोना शुरू हो गया। इर्द गिर्द के सारे उसके शागिर्द उसको देख रहे थे, रोता देख रहे थे कि यार ये आज तो खुशी का दिन है, आज जश्न का दिन है और हमारा आका आंसू बहा रहा है, रो रहा है, चीख रहा, गम की हालत में। क्या वजह है? क्योंकि यीशु इनका मुस्तकबिल देख रहा था, यीशु मसीह इनका फ्यूचर देख रहा था। ये फ्यूचर में भागेंगे, ये फ्यूचर में तकरीबन 2000 साल तितर बितर हो जाएंगे, अपने मुल्क से निकाल दिए जाएंगे, दर बदर की ठोकरें खाएंगे। कभी जर्मनी में यीशु मसीह को पता था हिटलर एक वक्त आएगा अपनी हुकूमत में वो 60 लाख यहूदी मार देगा। सारा कुछ वेखण लिया, सारा कुछ। पता क्यों रो रहा था? वो कहते हैं वो अपने घर आया और उसके अपनों ने, एक स्पिरिट है, एक रूह है, उनको लगता था ये हमें रोम से छुड़ा लेगा, ये हमें पिलातूस की गवर्नमेंट से आजाद करेगा। अच्छा उनको पता क्या चाहिए था? उनको इनकलाबी बंदा चाहिए था जो कहेगा इनकलाब। उनको कौन सा बंदा चाहिए था भला? इनकलाब। उनको भगत सिंह चाहिए था, उनको जॉर्ज वाशिंगटन चाहिए था, उनको कोई सियासी बंदा चाहिए था,
ان کو چاہیے تھا جو دھرنے دے, جو خون بہائے, قتل کرے اور باقی پن لے کر آئے. ان کو یہ لیڈر چاہیے تھا. انہاں ویکھیا یہ لیڈر کیسا ہے, یہ تو خود پکڑا گیا ہے, یہ تو خود مجرم بن گیا. انہوں نے کہا نہیں, ایک دم ویو چینج کر دیے سب نے. یہ بھی انسان کی فطرت ہے, جب تک خدا ان کی ڈیمانڈ پوری کرے تو خدا ہے, ڈیمانڈ پوری نہ کرے تو خدا چینج کر کے بت پرستوں کے پیچھے, جادوگر کے پیچھے بھاگنے شروع کر دیے. لکھا ہے تیرا گھر ویران چھوڑا جاتا ہوں کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں اب سے مجھے پھر ہرگز. کتنی عجیب سی بات, اب سے پھر کبھی مجھے کیوں, جب تک یہ نہ کہو گے مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے. کہتا ہے تم مجھے ہرگز نہیں دیکھو گے. آج تم لوگ نہیں پکار رہے, آج تم نہیں کہہ رہے مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے, لیکن ایک دن آئے گا اے یروشلم, اے یہودیوں, اے 12 قبیلوں, تم سارے چھاتی پیٹو گے اور ایک دن تم کہو گے وہ ہے سیکنڈ کمنگ میں, وہ ہے جو خداون کے نام سے آتا ہے. تمہاری زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے. ہاللیلویہ. میرے عزیز سنیے, یسوع مسیح رویا ہے لوکا 19, اور سنیے کیا لکھا ہے یہاں پر بھی. یسوع مسیح کا وہ دکھ بھرے کمنٹ تو کبھی غور کیجئے. 41 جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا, پتہ ہے یسوع شہر کو کیسے دیکھ رہا تھا؟ روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, خشک آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا. روتی آنکھوں سے کہتا کاش تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا. کون سی باتیں, کون سی باتیں جی؟ سلامتی کی باتیں. کہتا ہے سلامتی کا شہزادہ تمہارے بیچ میں تھا, سلامتی کی باتیں کرتا تھا, تم سے اچھائی کی باتیں, بھلائی کی باتیں, زندگی کی باتیں کرتا تھا, تم سے نجات کی باتیں تم سے سلامتی کی باتیں کرتا تھا. میرے عزیزو یاد رکھیے, ہمیں بھی وقت ملتا ہے, ہمارے ساتھ سلام کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, ہمیں بھی موقع ملتے ہیں, چانس ملتے ہیں. لکھا ہے مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں. اب نہیں. میں 33 سال تمہارے درمیان رہا, تم نے مجھے نہیں پہچانا. تم آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے تھے, کان رکھتے ہوئے بھی بہرے تھے, زبان رکھتے ہوئے بھی گونگے تھے. اب غور کریں, کئی دفعہ آپ کو بھی سلامتی کی باتیں مل رہی ہوتی ہیں, آپ قدر نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں دیکھی جائے گی, آپ کہتے ہیں کوئی بس ٹھیک ہے, ٹائم پاس ہو رہا ہے, بس ٹھیک ہے. لکھا ہے لیکن وہ تمہاری آنکھوں سے کیا لکھا ہے, چھپ گئی ہیں. ایک چرچ میں ایک پادری صاحب, نئے پادری صاحب کی وہاں پر ٹرانسفر ہوئی, تو پاسٹر اپنے چرچ کے آفس میں کھڑا ہو کے اپنی کلیسیا کے سارے گھروں کو دیکھ رہا جو اس کے چرچ کے سامنے تھے. تو پاسٹر رو رہا تھا, سارے گھروں کو دیکھ کر, سارے شہر کو دیکھ کے رو رہا تھا. ملازم آیا تو کہتے پاسٹر صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتا ہے میں یہاں پر نیا آیا, مجھے اس سارے علاقے کی کنڈیشن کا پتہ ہے کہ اس علاقے میں شراب بھی بیچی جاتی ہے, اس علاقے میں ہر طرح کا جرائم ہے, برا کام ہے, میں اس لیے رو رہا ہوں. تو پتہ ملازم کیا کہتا ہے, بھائی صاحب کوئی گل نہیں, تسی بھی آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤ گے. کہتا میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ ہم عادی ہو گئے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو ماحول کے اندر ایڈجسٹ کر لیا ہے. آج چرچ بھی عادی ہو گیا ہے, ہم نے ماحول کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا. بس ٹھیک ہے یار, جیسا چل رہا ہے چلن دو, جیسا کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے, ہم ایڈجسٹ کر لیا. ہم نے کمپرومائز کر لیا ہے حالات کے ساتھ, ہم نے گناہ کے ساتھ کمپرومائز کر لیا ہے, ہم نے شراب کے ساتھ, بدی کے ساتھ کمپرومائز کر لیا ہے. لیکن یسوع مسیح یہاں پر
ان کو الرٹ کر رہا ہے, خبردار کر رہا ہے. کہتا ہے جب ہر ایک کے ساتھ ایسا کیا جائے گا, اے یروشلم دیو بیٹیو تسی اپنے آپ تے وین کرو, گناہگاراں نو جمن والیو اولاد اپنی تے رحم کرو, اے یروشلم دیو بیٹیو تسی اپنے آپ تے گناہگاراں نو چمن والیو اولاد اپنی تے, اے یروشلم دی او بیٹیو او دن بھی ایتھے آون گے, تساں ہیٹھ پہاڑاں لکنا ہے, تساں ہیٹھ او دن بھی ایتھے آون گے, تساں ہیٹھ پہاڑاں لکنا ہے, تساں ہیٹھ پہاڑاں لکنا ہے, او دن بھی ایتھے آون گے, تساں ہیٹھ پہاڑاں, تساں ہیٹھ پہاڑاں لکنا ہے, سانو اپنے ہیٹھ چھپا چھوڑو, تساں ڈیلیاں کولو پوچھنا ہے, اسا ظلم تے پائے کمائے نے, اسا ظلم تے پائے کمائے نے, اسا نال نہ کوئی رحم کرو, اے یروشلم دیو بیٹیو تسی اپنے آپ تے وین کرو, گناہگاراں نو چمن اولاد اپنی تے وین کرو, اے یروشلم دیو بیٹیو. آج پام سنڈے کے دن ایک پیغام یسوع دے رہا ہے, اور پتہ کیا لکھا ہوا ہے, غور کرے, یسوع مسیح کے اندر کی تکلیف اور درد کو محسوس کیجئے گا. وہ کہتا ہے کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے, تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے, اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے کیا کریں گے, دے پٹکیں گے, اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی, اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ بھیجا. غور کریں, وقت آپ کے پاس ہے, وقت آپ کو نہیں موقع دے گا. اب غور کریں, اگر یسوع مسیح پام سنڈے کے دن آنسو بہا رہا ہے, یسوع مسیح آج بھی گنہگاروں کے لیے وہی درد ہے اس کا. لکھا ہے یسوع مسیح کل, آج, بلکہ اب تک کیا ہے, اگر وہ یروشلم پر رویا ہے, اس کی تباہی پر رویا, اس کی سخت دلی پر, خود غرضی پر, اس کی بے ایمانی پر, اس کے رویوں پر رویا ہے, آج بھی وہ روتا ہے. شاید آج بھی اس کے اندر وہی فیلنگ ہے جب کوئی شخص کسی گناہ کے اندر سٹیل اپنی زندگی گزار رہا ہے. 15 مئی 1912 کو ایک جہاز ٹائٹینک, کس کو پتا ہے ٹائٹینک کے بارے کون جانتے ہیں؟ ہاں جی, کیا ہے وہ, کیا نام ہے اس کا؟ ہاں جی, ٹائٹینک. اوہ 1513 مسافر لے کے یہ جہاز نکلا, اور جب جہاز نکلا نا, اس کے بنانے والے نے کہا یہ جو میں نے شاہکار بنایا نا, اس کو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا.
جو میں نے بنا دیا ہے. جہاز چل پڑا اور لوگ بڑا انجوائے کر رہے. 1,500 کے قریب مسافر تھے, بڑے بڑے عالی شان بزنس مین, ہائی جنڈری کے لوگ وہاں پر سوار تھے. جب جہاز روانہ ہوا تو ریڈیو مین نے ایک پیغام بھیجا جہاز کے آپریٹر کو کہ بھائی وارننگ ہے, آگے برفیلے پہاڑ ہیں. جہاز میں آپریٹر کو پیغام بھیج رہا تھا ریڈیو مین پیچھے سے کہ آگے جہاز کے اندر بڑا خطرہ آنے والا ہے. تو وہ آپریٹر پتہ ہے کیا کر رہا تھا, وہ جہاز میں تمام لوگوں کے میسج ان کے گھر والوں کو بھیج رہا تھا. بڑے بڑے بزنس مین, بڑے بڑے وکیل, بڑے بڑے پیسے والے, ملین بلین مین, وہ سب کے پیغام بھیج رہا تھا, ریسیو کر رہا تھا, بھیج رہا تھا. آپریٹر بار بار پیچھے سے کہہ رہا آگے خطرہ ہے, جہاز کو موڑو, جہاز کا رخ تبدیل کرو, آگے برفیلے پہاڑ ہیں, جہاز ڈوب جائے گا, مر جاؤ گے آپ. لیکن وہ میسج نہیں سنن دیا. ریڈیو مین میسج دیتا جا رہا ہے. وہ کبھی اس کا میسج دے, کبھی وہ دا دے, کبھی یہ دا. آخر ریڈیو مین نے ایک جملہ بولا, بے وقوفا وے مر, اور ریسیور رکھ دیا نیچے اور جا کے بستر پر سو گیا. اور اس برفیلے پہاڑوں کے درمیان بس 30 منٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا. لیکن آپریٹر میسج ریسیو نہیں کر رہا تھا پیچھے سے, جو پیچھے سے بار بار آواز دیتا, بھائی جہاز کو موڑو, جہاز کا رخ بدلو, آپ مر جاؤ گے, ڈوب جاؤ گے, تباہی ہے, آگے خطرہ ہے. وہ ڈانس کرنڈے سے انجوائے کر رہے ہیں, پارٹیاں کر رہے ہیں. اندر سارا کچھ پورا محل ٹائپ جہاز بنا ہوا ہے. آخر کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں. اس میں جو بڑی تباہی آئی, اس میں جو لوگوں کی چیخو پکار, لوگ موت کو سامنے دیکھ رہے تھے, صرف اس وجہ سے کہ پیچھے ریڈیو مین میسج بھیجتا رہا تھا بار بار, آگے پرابلم ہے, خطرہ ہے, موت ہے, ہلاکت ہے, تباہی ہے. یسوع مسیح بھی یہی تو کہنے آیا تھا زمین پر, اسرائیلیوں کو یہی بتانے آیا تھا, موت سے نکلو, موت سے باز آؤ, گناہ کی زندگی کو چھوڑو. آج بھی ریڈیو مین کل پنڈے نے پیچھو واجہ دے ہی جانڈے لوگانو. آج بھی ریڈیو مین کہہ رہا اپنے جہاز کا رخ بدلو, اپنی زندگی کی کشتیوں کو موڑو. ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی لیکن ان کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. یہ سنسی آج بھی وہ آنسو بہا رہے ہیں. اس کے آنسوؤں کی ایک زبان ہے, اس کے آنسوؤں کو سنیے. وہ آنسو کس کے لیے بہا رہے ہیں؟ وہ آنسو آپ کے لیے بہا رہے, میرے لیے بہا رہے. اپنے جہاز کے رخ کیا بدلو, وقت کو پہچانو, وقت کو غنیمت جانو, کیونکہ لکھا ہے یسوع سے کہتا ہے کیونکہ تم نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی. کیا خوبصورت بات ہے. وہ کہتا ہے دیکھو ابھی تمہارے پاس چانس ہے, موقع ہے, میں اب بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں, میں اب بھی معاف کرنے کو تیار ہوں. دروازہ کھلا ہے میرے بیٹے, کھلا ہے, میری بیٹی واپس آ. لیکن ہوتا کیا ہے, ایسے کہنا او نہیں بس چلنے دو. اور آپ کو پتہ ہے پھر 2000 سال یہ لوگ گھومتے رہے, پٹکتے رہے, تتر بتر ہو گئے, برباد ہو گئے. 2000 سال پورا یروشلم اسرائیل غیر قوموں قبضے میں رہا. آج آپ کے پاس ٹائم ہے, نعرے بڑے لائے ہیں, بڑے نعرے مارے, بادشاہوں کا, اسے حقیقی بادشاہ بھی بناؤ. زندگی میں کچھ جہاز کا رخ بدل لیں. اگر جہاز کہیں پر جا رہا ہے اور آگے پیچھے آپ کو پیغام آ رہا ہے, آپ کو بتایا جا رہا ہے, اور آپ اپنے رخ کو بدل لیں, ٹرننگ پوائنٹ لے لیں, اپنا ٹریک بدل لیں. فوجی زبان میں کہتے ہیں ٹرن اباؤٹ. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں پیسہ میں بس نا آہستہ آہستہ کوشش کر رہا ہوں. نہیں, کوئی فیصلہ ایک دم سے کرنا پڑے گا. اور آپ یسوع مسیح آج بھی گنہگار کے لیے وہی درد رکھتا ہے.
جن یسو فیل کرتا ہے نا، ان سے فیل کرو. یسو میرے لیے کیا فیل کرتا ہے، یسو آپ کے لیے فیل کیا کرتا ہے. آج بھی جب کبھی ہم دوبارہ گناہ کرتے ہیں، ہم یسو کو دوبارہ اعلانیہ ذلیل کر کے مصلوب کرتے ہیں دوبارہ سے. آئیے اس کلوری کو کبھی اس کی قدر کریں، اس کلوری کو جانیں. امریکہ کا صدر جان کینڈی جب یہ اپنی کرسی سے اتر گیا تو نئے صدر چانس وہ اقتدار میں حلف اٹھانے والا تھا. تو کینڈی اپنی بیوی کے ساتھ اس تقریب میں جا رہا تھا. رستے میں کسی شخص نے جان کینڈی کو گولی مار دی، امریکہ کا سابقہ صدر، اور وہ گولی اس کے دماغ میں جا کے لگی، اور اس کا سر اس کی بیوی کے گود میں جا کے گرا، اور خون فواروں کی شکل میں اس کے پورے بدن میں گاڑی میں بہہ رہا تھا. وہ گاڑی اس تقریب میں جا رہی تھی جہاں پر سیکنڈ صدر کا اقتدار میں حلف اٹھانا تھا. گاڑی وہیں جا کے رکی، جان کینڈی کی لاش وہاں سے اتاری گئی، لیکن لہذا تقریب کا ٹائم مقرر تھا، ان کی ڈیڈ باڈی کو ایک جگہ پر رکھا گیا. اور نیکسٹ صدر نے جان کینڈی کی بیوی سے کہا، مسز کینڈی آپ میری بیوی کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ میں حلف لے سکوں، اس کے بعد ہم اگلا کام کریں گے. جیسے وہ جان کینڈی کی بیوی کھڑی ہوئی، ایک سیکیورٹی گارڈ لیڈی نے کہا کہ مسز کینڈی آپ یہ خون والے کپڑے چینج کریں، کیونکہ پورا انٹرنیشنل میڈیا آپ کو دیکھ رہا ہے اور ہم نے پوری دنیا کو دکھانا ہے یہ حلف اٹھانے کی تقریب. مسز کینڈی نے پتہ کیا کہا، میں کپڑے نہیں بدلوں گی، پوری دنیا کو کینڈی کا خون دیکھنے دو، پوری دنیا دیکھے کہ دنیا والوں نے میرے کینڈی کے ساتھ کیا کیا ہے، میں یہ خون آلودہ کپڑے نہیں بدلوں گی. میں آج آپ سے کہنا چاہوں گا، یسوع کی صلیب دیکھیے، یسوع کا خون دیکھیے، چھپائیے نہیں، دنیا کو دیکھنے دیں. خدا نہ کرے میں کسی بات پر فخر کروں سوائے اپنے یسوع کی صلیب کے. ہمارا فخر ہے، وہ ہماری شان ہے، آن ہے، سب کچھ ہے ہمارا. آج دکھانا پڑے گا آپ کو، بس صلیب چوک کے ویک کے نہیں. اب حقیقتاً صلیب کے اوپر جو لٹکا تھا نا، اس کی فیلنگ، اس کے درد کو، کرب کو دیکھیے. میں کئی ماں باپ سے ملتا ہوں، بڑے والدین ملتے ہیں، ان کو کبھی جب ہم ٹٹولتے ہیں نا، انہوں نے پھولنے ہیں، ہاں ہزاروں دکھ ان کے اندر دبے ہوئے ہیں. ان کو چیک کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، پھر وہ روتے ہیں پھوٹ پھوٹ کے اپنے بچوں کے لیے. لیکن میرے عزیز غور کیجئے گا، یسوع ہی رونے ہیں. یسوع مسیح کے اندر بھی آپ کے لیے بڑا درد ہے، یسوع مسیح کے لیے بھی آپ کے اندر بڑی محبت ہے. آئیے اگر اس پام سنڈے پر ہم سب یہاں پر ہیں، اگر کہیں پر کوئی ایسی غلطی ہمارے خدا کو دکھ دے رہی ہے، چھوڑ دیں گے اس کو. اگر کوئی ایسی کمی، کوئی ایسی نافرمانی، خود غرضی، یا کوئی غیر ذمہ داری، یا کوئی بھی آپ کا رویہ، لہجہ آپ کے یسوع کو دکھ دے رہا ہے اور وہ آج بھی آپ کی وجہ سے رو رہا ہے، تو کیا کرے؟ لازر کی قبر پر یسوع مریم کے ساتھ رویا، پام سنڈے پر یسوع ہم پر رویا، ہم گنہگاروں پر رویا ہے. نعرے مارنے ضرور نے، لیکن آج نعرے سے اے ضرور ویکھنا ہے میں صرف آج کپڑے پا کے آ گیا یا میرے اندر کو تبدیلی بھی ہے کہ نہیں. کہیے گا خداوند تو مجھے تبدیل کر. اپنے بچوں کے لیے دعا کیجیے گا، آج اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. مجھ پر مت رو، اپنے کیا کرو، اپنے اور اپنے بچوں پر رو. آئیے دعا کریں. اور میں چاہوں گا کہ اس گیت کے دوران ہم خداوند کے ذریعے میں دعا کریں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. اپنے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں خداوند مجھ پر افسوس. اگر آپ کے اندر کوئی کمی ہے، اے یروشلم دیو بیٹیو، اے یروشلم دیو. ہم بھی سیون کی بیٹیاں ہیں، سیون کے بیٹے ہیں. آپ بھی سیون، کلیسیا سیون ہے. دیکھیے اگر کہیں پر کوئی کمی ہے، گناہ ہے، غلطی ہے، کوتاہی ہے، اسے معاف کرے.
ایک دوسرے کو معاف کرے, ایک دوسرے سے معافی مانگے, خود سے خدا سے معافی مانگے اور کہ یہ خدا ہم پر رحم کر. اے یروشلم دیو بیٹیو, اے یروشلم دیو بیٹیو, تسی اپنے آپ تے وین کرو, تسی اپنے آپ تے وین کرو, گناہگارانو جمن والیو, اولاد اپنی تے رحم کرو. اے یرو اپنے بچوں کے دعا کریں. اے یروشلم دیو بیٹیو, تسی اپنے آپ تے وین کرو, تسی اپنے آپ تے وین کرو, گناہگارانو جمن والیو, اولاد اپنی یروشلم دیو بیٹیو. اے یروشلم, ہمیں نہیں پتا کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ, خدا سے معافی مانگے. آپ نہیں جانتے کیا ہونے والا ہے, لیکن وہ آپ کے لیے آج بھی پیار کی اور محبت بھرے دل کی زبان رکھتا ہے. او دن ویرے تھے آون گے, او دن ویرے تھے آون گے, تسا ہیٹھی پہاڑا لکنا ہے, تسا ہیٹھی پہاڑا سانو اپنے ہیٹھ چھپا چھوڑو, تسا ٹیلے کھولو پوچھنا ہے. اسا ظلم تے پاپ کمائے, اسا ظلم تے پاپ کمائے, ساڈے نال نہ کوئی رحم کرو. اے یروشلم دیو بیٹیو, تسی اپنے آپ, آنکھیں بند کریں گے, ہاتھوں کو پھیلائیں گے, تسی اپنے آپ تے رحم کرو, گناہگارانو اولاد اپنی تے رحم کرو. اے یروشلم دیو بیٹیو, او روز جہاں تے پار آئے, اس روز کئیاں نے کہنا ہے, اس روز کئیاں نے کہنا ہے, او روز جہاں تے پار آئے, اس روز کئیاں نے, اس روز گائیں گے. جنہ جمعیا دودھ پلایا نہیں, شاید اونا چنگیا رہنا ہے. اگ ہر یاد رختان لگ گئی, اگ ہر یاد رختان انہ کی گریاول تیان کرو. اے یروشلم دیو بیٹیو, تسی اپنے آپ تے وین کرو, تسی اپنے آپ گناہگارانو جمن والیو. یروشلم دیو, آئیے دعا کریں. اے یروشلم دیو, آج خدا آپ سے کلام کر رہا ہے. اے یروشلم دیو بیٹیو, تسی اپنے آپ تے وین کرو, تسی اپنے گناہگارانو جمن
असा जुल्म ते पाप कमाए ने असा जुल्म ते पाप साडे नाल ना कोई रहम करो ऐ यरूशलेम दी ओ बेटियो ऐ आइए खड़े हो जाएंगे सब बेटियो तुसी अपने आप त्रिवैन करो तुसी अपने अपने घरों के लिए दुआ करें अपने लिए दुआ करें ऐ यरूशलेम दियो बेटियो तुसी अपने आप त्रिवैन करो तुसी अपने आप त्रिवैन करो गुनाहगारां नूं जम्मा